बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 2 फरवरी है, दिन है इतवार का, और पाकिस्तान में दोपहर के तकरीबन 4 बजे हैं। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नए वीलॉग के साथ। पहली ख़बर ये है कि कौमी असम्बली के अरकान की जो है तनख्वाहों में वो 200% इजाफ़ा हो गया है। ये मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि हर रुकन की जो तनख्वाह है वो 5,19,000 रुपये हो गई है। तो मेरे कई व्यूअर्स जो है वो परेशान थे कि सेनेटर्स की जो है ना वो तनख्वाह में 200% इजाफा क्यों नहीं हुआ। कई व्यूअर्स परेशान थे, मुझे ख्वाब भी मिले हैं। तो मैंने उनको बताना था कि सेनेटर्स की जो तनख्वाहें हैं तो उनमें भी 200% का इजाफा हो गया है, उसकी मंजूरी हो गई है। तो अब आपने परेशान नहीं होना, अब सेनेटर्स की तनख्वाहों में भी 200% इजाफे की मंजूरी हो गई है। ठीक हो गया जी। दूसरी खबर ये है कि इमरान खान ने जो है वो अली मीन गन्नपुर को कहा है कि जो नए आईजी आए हैं ना जुल्फ़िकार मजीद साहब, तो इनको शटअप कॉल दें और इनको वाज़े तौर पे पब्लिक में कहें कि ख़बरदार जो है वो किसी पीटीआई के रुकन को तंग करने की कोशिश की। असल में बाकी सूबों के साथ क्या होता है, 3-4 नाम भेजे जाते हैं, फिर वज़ीर आला जो है ना वो टिक करता है और वो आईजी जो है वो वहाँ लगता है। लेकिन केपीके आपको पता है शूद्रों का सूबा है स्टैब्लिशमेंट के नज़दीक, चूँकि उन्होंने पीटीआई को वोट दिए हैं तो ये वहाँ पे अपनी मर्जी जमाते हैं। अब इतना अहम सूबा, इतना सेंसिटिव सूबा, लेकिन अपनी मर्जी करनी है। उस आईजी को कोई तजर्बा नहीं है, न वो केपीके के बारे में जानता है, नून लीग का वो जो है ना टटपूंजिया है, लेकिन वहाँ बना के भेज दिए गए। बहरहाल इमरान खान ने कहा है अली मीन को कि वो इसको पब्लिकली डिसोन करें। उससे जो अगली खबर है वो ये कि हस्बे मामूल मोहसिन नकवी ने जो है ना वो फिर धमकी दी है। उनसे सवाल हुआ है लाहौर में कि पीटीआई एहतजाज करने जा रही है फिर, और आप क्या करेंगे। तो मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि एहतजाज न करें, अगर उन्होंने एहतजाज किया तो फिर पहले वाला काम करेंगे। ये वो शख्स है, न ये नून लीग का है, न ये पीपल्स पार्टी का है, ना ये जो है ना वो MQM का है, और ये बिल्कुल एक लुगड़ आदमी है। ये कौन है, ये कहाँ से आया है, इसको सेनेट में वोट किसने दिए, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। लेकिन वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए, 2/3 अक्सरियत ली, उसको धमकियाँ दे रहा है। 24 नवंबर को भी इसने जो है ना वो धमकी लगाई थी, फिर लोगों के साथ क्या हुआ। बहरहाल ये पूरे मुल्क की फिजा है। और एक और सवाल के जवाब में मौसूफ ने कहा कि वो जो है ना अमेरिकन को ठेंगा दिखाएंगे अगर इमरान खान के बारे में फ़ोन आया। तो मेरा ये मशवरा है मोहसिन नकवी साहब को कि पहले अपने मालकों से पूछ लें ठेंगा दिखाने से पहले, जिनका पट्टा आपके गले में है और जिनके हाथों में आपकी संगलियां हैं, उनसे पहले पूछ लें कि वो ठेंगा दिखा सकते हैं या उनमें इतनी जुर्रत है, फिर आप बात करें। बहरहाल उससे अगली खबर ये है कि सिंध हुकूमत के एक वजीर हैं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में मेरिट पर अमल नहीं होता और सिंध के खिलाड़ियों को नहीं खिलाया जाता, अब हम अपना क्रिकेट को बोर्ड बनाएंगे। हर बात पे सिंध कार्ड, हर बात पे मजहब कार्ड, ये शुरू से ये चे बना रहे हैं 25 करोड़ को, शुरू से हम अपना क्रिकेट बोर्ड बनाएंगे। और भाई जो मेरिट पे आएगा, जो अच्छा खेलेगा वही टीम में आएगा। तो अरे पे नाराज है कि हर जगह को आप लोगों ने सिंध समझ रखा है, जिधर तुम लोग बदमाश हो कि जी हमारे प्लेयर जो है ना वो डग आउट में बैठे होते हैं, उनमें कोई हो तो उसको खिलाएंगे, और आप मेरिट की बात कर रहे हैं सिंध में। क्या बात है जी। सिंध का मेरिट पूरी दुनिया जानती है, सिंध में जो मेरिट है। और जो आपने MA पास, कल परसों कानून शादी की है कि MA पास जो है ना वाइस चांसलर बनेगा यूनिवर्सिटी का। जरदारी के टटुओं से मेरिट की बात, यानी मेरिट हो तो ये आपका कॉलेज अरकान सदर हो, अगर मेरिट हो तो, और मेरिट हो तो वो आपका चेयरमैन हो, वो जो फिर रहा है वो फरजंदे जरदारी। आप मेरिट की बात करते हैं। बहरहाल जी यहाँ चल रहा है 77 साल से जुल्फी बुखारी पे मुकदमा दर्ज हुआ है कि अटक जेल में वो फोन पे कैदियों के साथ राब्ते में थे
اور انہوں نے قیدیوں کو کہا کہ وہ جیل توڑیں. وہ تو پولیس کی بڑی اچھی حکمت عملی تھی کہ پولیس نے بچا لیا. 8 دفعات لگا دی ہیں یہاں پاکستان میں. صرف ان سے سوال یہ ہے کہ یہ انگلینڈ میں جا کے مقدمہ کریں جہاں فوراً انصاف ہوتا ہے. یعنی انگلینڈ میں جائے نا زلفی بخاری وہاں مقدمہ کریں, لیکن وہاں نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اتنے کوڑا مقدمہ نہیں ہونا, اور اگر آپ کوڑا مقدمہ کر دیں تو وہ آپ کو بانچاڑ دیتے ہیں. وہاں پہ آپ کو ملینز آف پاؤنڈز دینے پڑتے ہیں جھوٹے مقدمے پہ. وہاں نہیں کریں گے, ادھر ان کی مرضی ہے, ادھر راجواڑہ ہے. بہرحال یہ جو ہے نا وہ مقدمہ ہو گیا جی زلفی بخاری پہ. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ اگلی خبر یہ ہے کہ یورپی یونین نے بڑا سخت جو ہے وہ اعلامیہ جاری کیا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا یہاں پہ نوکریوں کا اور پرسنل مفاد ہوتا ہے, یہاں پہ پاکستان کا کوئی مفاد نہیں ہوتا. یہ سارا کام تلی ولی کر کے نا, ہماری زبان میں کہتے ہیں تلی ولی, ایک لڈو آپ کے سامنے سجی ہوئی ہو اور آپ گیم کر رہے ہو 3-4 دوست, اور کوئی بچہ ہے یا آپ کا دوست ہے اور آ کے ساری گوٹیاں اس طرح کر دے, اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تلی ولی کرنا. سارا کام جی تلی ولی کر دیا ہے, یہ کر دیتے ہیں تلی ولی. ضیاء نے رشیا کی جنگ میں تلی ولی نہیں کیا, ہیروئن آ گئی اور کلاشنکوف آ گئی, ٹھیک ہے, 40 لاکھ جو ہے نا کابلی آ گئے, ٹھیک ہے جی. اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو جنگ ہم نے چھیڑی تھی رشیا کو جو ہے نا نیچے دکھانے کے لیے. تو ضیاء صاحب تو گئے وہ بھاولپور میں, اب بھگتے نا کابلیوں کو, بھگتے کلاشنکوفوں کو. میاں والی میں پاؤڈر اس طرح بکتا ہے, اس طرح جس طرح بازار میں بٹر سکاچ بکتی ہے, کیونکہ میں ادھر کا ہوں. اور ایک اور آپ کو لطیفہ سناؤں, میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا نا, 5ویں کلاس میں جو لوگ پاؤڈر بیچتے تھے, جو لوگ ابھی بھی وہی بیچتے ہیں, میں 50 سال کو ہو گیا ہوں, ابھی بھی وہی بیچتے ہیں. یہ قانون ہے, یہ ملک ہے. یہ مشرف نے کیا کیا, ڈرون حملے, ڈما ڈولا پہ حملہ ہوا تھا, 80 بچے قرآن پڑھ رہے تھے اور اڑ گئے. 400 ڈرون حملہ ہوا مشرف کے دور میں, 400. 5-5 ہزار ڈالر لے کر ایک بندہ بیچا اس نے. عافیہ صدیقی حافظ قرآن کو بیچ دیا. کدھر گیا؟ تلی ولی کر کے ابھی تک بھگت رہے ہیں. لال مسجد اڑا دی, بعد میں خود کش دھماکے کتنے ہوئے, تلی ولی. ایوب خان نے پورا فیبرک تباہ کر دیا, سیاسی سارا فیبرک تباہ کر دیا, گیا تلی ولی. یہ سارے اسی طرح کرتے ہیں. ندیم انجم نے کتنے ظلم ڈھائے, ابھی گیا. اور جسٹس لانت نے کیا کیا پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ, گیا. وہ بوڑھی ناپ کی بوڑھی گھوڑی لال لگام, اس کو نکل گیا. یہ ادھر کیونکہ جو ان کے 3 سال ہیں 4 سال ہیں جس کے بھی ہیں, انہوں نے وہ کرنے ہیں, اپنا الو سدھا کرنا ہے. یہ ملک کدھر جا رہا ہے. امریکی صدروں کے بارے میں پڑھے نا, میں نے آپ کو بتایا کہ جب امریکہ آزاد ہوا نا, پتہ ہے کتنی ریاستیں تھیں؟ 13. واشنگٹن نے 13 ریاستیں دی تھیں, اب کتنی ہیں؟ 50. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر صدر پہلے والے سے بہترین, ہر صدر پہلے والے سے بہترین. اسی طرح ہے, آپ پڑھ لیں 200 سالہ تاریخ. ادھر جو جاتا ہے اس پہ مٹھائیاں, جو جاتا ہے اس پہ مٹھائیاں. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ اپریل میں عمران خان کو نکالا گیا تو اگلے دن نا لوگ روڈوں پہ آ گئے, احتجاج کیا لوگوں نے, لوگوں کو برا لگا, ورنہ میں نے مٹھائیاں دیکھی ہیں. تو بہرحال یہاں پہ وہ کام تلی ولی کر کے وہ نکل جاتے ہیں. ان کا جو ہے نا وہ کوئی مقصد اور کوئی وہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں یورپی یونین, انہوں نے کہا جی کہ یہ پیکا ایکٹ, انہوں نے کہا فوجی عدالتیں, یہ اپنی جو ہے نا وہ کھڑپینچی قائم رکھنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. اب اگر GSP+ ختم ہوتا ہے تو پاکستانی ٹیکسٹائل کو کتنا نقصان ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ $8 ارب کا. ان کو کیا نقصان پاکستان کو ہوگا؟ انہیں تو نکل جانا ہے, انہوں نے تو نکل جانا ہے نا. بیلجیم, وہ کل پرسوں جو فرانس میں باجوہ کے ساتھ ہوئے, آپ کو پتہ چلو ہوگا, ایئرپورٹ پہ ایک پاکستانی فیملی سلام کر رہی تھی, اوریجنل سلام کر رہی تھی, اور سلام دیے بغیر نکلے بھاگ گئے کہ پتہ نہیں کوئی جو ہے نا مجھ پہ پاڑ نہ جائے. یار یہ پھر بندہ چیفی کرے, چیفی, اور اتنے ٹھانیاں چوانیاں سکے, اور پھر اس کے بعد اس طرح بندہ بھاگے لوگوں سے. وہ اسلام کو نس گیا ہے, بریف کیس پکڑ کو نس گیا ہے. تو
بھائی میرے تو پیر نہ جون، حالانکہ وہ سلام کر رہے تھے. یہ تو اسی طرح کرتے ہیں. بہرحال جی یورپی یونین نے کہا ہے معاملہ سیدھے کریں، جون میں ہم ریوائز کریں گے. اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ $150 ارب کا کاروبار کر چکے ہیں ٹیکسٹائل والے اسی جی ایس پی پلس پہ، کیونکہ وہ ڈیوٹی ہے تو بہت کام ہے، اول تو نہیں ہے. لیکن ان کو کیا، انہیں تلی بلی کر رہا ہے کام. اب آپ کو تلی بلی سمجھ آیا ہوگا، تلی بلی کر کے نہ نکل جانا. انہیں نہ کہے یہ سارا یہ کچھ نہ کرتے تو پاکستان یہیں پہ کھڑا ہوتا، یہ سارے تلی بلی نہ کرے نہ آتا. بہرحال جی اگلی بات پہ چلتے ہیں. انہوں نے اعلامیہ جو ہے وہ دے دیا ہے. عمران خان کہتے ہیں نہ ڈیل چاہیے نہ آزادی چاہیے، ملک چاہیے. ملک کڈھنا ہے پنجیاں چو، ملک آزاد کروانا ہے. اس سے بری غلامی میں ہے گوروں سے، جس طرح گوروں کی غلامی تھا اس سے بری غلامی میں ہے. کیونکہ انہوں نے 1910 میں پی کا جو ہے نا وہ نافذ کیا تھا، 1919 میں پی کا کیا تھا، انہوں نے عام حالات میں کر دیا ہے. عمران خان کہتے ہیں جی ملک چاہیے، اپنا ملک، اپنا قبضہ چاہیے. مالکوں کو چاہیے جو مالک ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے، مالکوں کو چاہیے، تنخواہوں والوں سے مالکوں کو ٹرانسفر کریں ملک. نہ ڈیل چاہیے نہ آزادی چاہیے، ملک واپس کرو. یہ عمران خان کا موقف ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب کو مشورہ دیا گیا ہے، آصف منیر صاحب کو، ہلال امتیاز ملٹری. ایک وکیل نے مشورہ دیا ہے کہ سر کسی دن ٹائم نکالیں، یہ فیصل مسجد ہے وہاں جائیں، وہاں پہ ایک قبر ہے جنرل ضیاء صاحب کی، اس قبر کا حال دیکھ لیں. وہ تو خیر میں بھی ایک دن گیا اور میں اوپر مٹی دیکھ کر حیران رہ گیا. قبر حالانکہ پکی قبر ہے، بیٹا پنڈی میں رہتا ہے، میرے خیال ہے بیٹے نہیں بہنا. اب سنا ہے اس کے دروازے بھی پکے بند کر دیے ہیں. اور ضیاء کا آپ نے کروفر نہیں دیکھا کہ ضیاء کا کیا کروفر تھا، اور ضیاء نے کیسے کوڑے مروائے لوگوں کو میدانوں میں، شاہی قلعے میں جو ہے نا بند کیا، سر عام پھانسیاں دیں. ان کوئی نہیں بہنا قبر تھے. تو ایک وکیل نے مشورہ دیا ہے کہ سر آپ اگر کوئی آدھا گھنٹہ نکالیں تو ادھر چکر لگا لیں، تھوڑا آخرت یاد آ جاتی ہے. قبرستان میں جائیں تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ڈر کی وجہ سے. آپ لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا کہ ہمارا آخری جو ٹھکانہ ہے بیریئر ٹاؤن ہے وہ یہی ہے. تو بہرحال جو ہے نا یہ بھی اگر چکر لگا لیں، وکیل نے مشورہ دیا ہے تو میں وہ بتا رہا ہوں ان کو. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ اگلی خبر یہ ہے کہ منیب فاروق، اب آپ اندازہ کریں عمران خان کا اقتدار میں ناممکن ہے. ایک کون ہے؟ اب میں کہہ نہیں سکتا اپنی سٹائلچ نیادیوں والے سٹائلچ میں اس کی تعریف نہ کر سکنا کہ ایک کون ہے منیب فاروق. یہ کہہ رہا ہے اقتدار میں عمران خان جو ہے نا وہ، اس جیسے لوگ جو ہے نا وہ عمران کے جوتے سیدھے کرتے رہے، ٹیشو پیپر اس کو دیتے رہے، اور ان جائے لوگ منیب فاروق جائے اب وہ عمران کو بتائیں گے کہ عمران کے اقتدار میں آنا گاڈ کمپلیکس. کیونکہ ان کو بھی چابی بھری جاتی ہے نا، ان کو بھی چابی بھری جاتی ہے. یہ کون ہے منیب فاروق؟ کون ہے؟ جس طرح اس کا منہ شو ہے تو یہ میاں والی میں جائے تو پھر اس کو پتہ چل جائے، کیونکہ میاں والی والے ذرا شوقین بندے، شوقین، وہ اس کو بتائیں کہ بہرحال یہ کہہ رہا ہے. اور جو ہے نا کہلوانے والوں کے کہنے پہ کہہ رہا ہے، اور کہلوانے والے کتنے کمزور ہیں، یعنی جو منیب فاروق کا سہارا لے رہے ہیں. آگے چلو جی، آگے چلنے یہ کہا ہے جی مطیع اللہ جان نے کہا ہے کہ عدلیہ میں جج اس طرح ڈالے جا رہے ہیں جس طرح بندہ تاروں پہ کنڈے ڈالتا ہے. وہ جو بندہ بجلی چوری کرتا ہے، زبردست تعریف کی ہے، یہ کنڈے ڈال رہے ہیں. بہرحال اس کے بعد یہ سٹوری ہمارے اصل میں وی لاگ میں بھی ہے. اور آئی جی پنجاب کے بارے میں ابھی تلی ولی بتایا نا، تلی ولی یہ کسائی، یہ قاتل، یہ ضلع شاہ کا قاتل. اس کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ جی سارے جو پیسی دمڑی تھی حلوہ مانڈا وہ یہ پرتگال منتقل کر چکا ہے. پرتگال وہاں کی شہریت یا تو لے چکا ہے یا لینے کا پروسیس جاری ہے، اور یہ فوراً یہاں سے پرتگال چلا جائے گا. لیکن ضلع شاہ کی جو فقیری تھی، درویشی تھی، وہ اس کو انشاءاللہ تعالی زندہ درگور کرے گی. اس کی نسلوں کو وہ ضلع شاہ چین سے جینے نہیں دے گا جس پہ تشدد کر کے انہوں نے مارا. بہرحال وہ پرتگال نکل رہا ہے. آپ کو بھی پتا ہے نا تلی ولی. بہرحال جی یہ اسی طرح کرتے ہیں. اب آتے ہیں اپنے وی لاگ پہ. ڈی جی آئی ایس آئی
آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہے جی، گھر کے باہر بیٹھا ہے، لیکن ہمارا سیاست سے کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے۔ ہم چلے پہ ہوتے ہیں، سروزے پہ ہوتے ہیں، ساری رات تیری یاد ستاوے، کہندے میرے نین کوئی پیار نہ پاوے۔ ہم ساری رات مصلے پہ ہوتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، روتے ہیں، ہمارے ماتھوں پہ محرابے ہیں۔ لہذا ڈی جی آئی ایس آئی آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، تازہ ترین انٹرویو آیا ہے وہ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جمہوریت ایک لعنت ہے، یعنی یہ امریکہ کو بتانا ہے، برطانیہ کو بتانا ہے، انڈیا کو بتانا ہے کہ لاکھ لعنت اتوارتے تم لوگ ترقی بھی نہیں کر سکے، یہ دیکھو ملک کتنی ترقی کر گئے۔ جمہوریت کو دفع کرو، فوجیوں کو آنو، جرنیلوں کو آنو تو ترقیاں کرو۔ اس کے بعد ہے جی کہ گھمسان کی لڑائی، یعنی ٹینکوں کی لڑائی ہوئی، F-16 کی ہوئی، JF تھنڈر کی ہوئی، اس کے بعد رافیل آئے، اس کے بعد B-52 آئے، اس تو بعد نیوی جنگ شروع ہو گئی ہے، لیکن آخر کار چوٹی فتح کر لی گئی، یہ آپ کو بتانا ہے۔ اور اینڈ پہ نون لیگ مان گئی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ مائنس وہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اقرار کیا ہے ٹی وی پہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہ اگر عمران خان کو مائنس کیا جا سکتا تو سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے نا مائنس کیا جاتا، اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف کو مائنس کیا جاتا۔ نواز شریف کا تو خیر اس نے ذائقے کے لیے نام ڈال دیا ہے، ورنہ نواز شریف بھٹو کا کسی حد تک ٹھیک ہے، آخری دنوں میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے تھے، پہلے ان کا ڈیڈی ایوب تھا۔ تو بہرحال نواز شریف کو انہوں نے نا جس طرح وہ رائتہ دیتے ہیں کھانے کے ساتھ یا سلاد دیتے ہیں تو اس نے نام ڈال دیا ہے، ورنہ نواز شریف جو ہے نا، نواز شریف کی کھٹی کمائی ابھی ہر کوئی دیکھ رہا ہے، بیٹی کے ہاتھ میں برش، بھائی کے ہاتھ میں برش، اپنے ہاتھ میں برش، وہ برش مار رہے ہیں، تسموں سے بندھے ہوئے ہیں، ان کو کس طرح۔ بہرحال یہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان وہ شخص ہے کہ اس کو کوچ نے، یعنی اس نے بولنگ ایکشن چینج کر لیا، جب فاسٹ بولر تھا نا تو کوچ نے کہا کہ کوئی بھی فاسٹ بولر وہ جب اپنا بولنگ ایکشن پہلے والے سے دوسرا چینج کرے نا، جو کرکٹ کھیلتے ہیں یا دیکھتے ہیں ان کو اچھی طرح جو ہے نا اس بات کی سمجھ آ رہی ہوگی، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو بولر کا ایکشن ہے وہی جویل گارنر، میلکم مارشل، مائیکل ہولڈنگ یا ابھی والے دیکھ لیں وسیم اکرم، وہی ایکشن ہوتا ہے۔ عمران نے چینج کر دیا، پہلے والا دیکھ لیں یوٹیوب پہ، بعد والا دیکھ لیں، ایکشن چینج کر کے پھر چھا گیا، اور اصل مزہ ایکشن چینج کرنے کے بعد آیا، ایکشن ہی چینج کر لیا اس نے ایز اے فاسٹ بولر۔ تو کیا آپ لوگ مائنس کریں گے؟ ابھی باہر نکال دیں، ساری فوج لے آئیں، سارے ٹینک لے آئیں، سارے جہاز لے آئیں، ساری پارٹیاں لے آئیں، صرف وڈیالہ سے نکالیں صحیح، لوگوں کو 1 گھنٹہ پہلے بتا دیں کہ جی عمران خان اس وقت باہر نکلے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی مائنس کرنے میں، لیکن 8 فروری میں لوگوں نے وہ آپ کے چہرے پہ جو ہے نا وہ تمانچے مارے اور آپ کے مالکوں کے، کہ اگر کوئی غیرت ہوتی، اگر کوئی جو ہے نا اپنی عزت کا پاس ہوتا تو وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ نے بھی ہار مان لی، وہ بھی راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنے لوگوں سے ہار مان لی، ہتھیار ڈال دیے اپنے لوگوں کے سامنے۔ تو بہرحال جی عمران خان مائنس نہیں ہو سکتا، رانا ثناءاللہ صاحب کہیں یا نہ کہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب کون ہوتے ہیں؟ رانا ثناءاللہ کو نثار جٹ نے عمران خان کے گمنام سے سپاہی تھا، رانا ثناءاللہ کو واڑ کے رکھ دیا ہے فیصل آباد میں جو بدماشی تھی رانا ثناءاللہ کی۔ تو آپ نبی کہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ اوپر والا مائنس کرتا ہے، اوپر والا پلس کرتا ہے، آپ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس کے بعد گھمسان کی لڑائی، جس طرح میں نے بتایا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ فتح کر لی گئی، بڑی لڑائی ہوئی، بڑے غازی، بڑے شہید، اور یہ کیونکہ یہی کر سکتے ہیں، یہی کر سکتے ہیں بھائی۔ تو آکھنو مقبوضہ کشمیر بنون، تو آکھنو اسرائیل کو جواب دینا، بھائی وہ یہ کر سکتے ہیں۔ ایک جی ہیں سرفراز ڈوگر، میں آپ کو 3-4 دن سے ان کا نام بتا رہا تھا، ان کے چہرے پہ بڑا نور ہے، میں نے آپ پہلے بتایا یوٹیوب پہ گوگل پہ دیکھ لیں، سرفراز ڈوگر بڑا نور ہے چہرے تھے، یقین کرو۔ یہ آئے ہیں 15 نمبر پہ تھے لاہور سے، ایک آئے ہیں خادم سومرو صاحب، یہ آئے ہیں سندھ سے جو بھی چیز آئے گی وہ آپ کو پتہ ہے کیسی ہوگی زرداری سسٹم میں جو۔ ایک آئے ہیں محمد آصف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے زبردست، یہ ایڈوکیٹ جنرل تھے پشاور کے، یہ تینوں اسلام آباد میں آ گئے ہیں۔ راستہ کس کا روکنا ہے؟ راستہ روکنا ہے جو آئین پہ چلتے ہیں، جو قانون پہ چلتے ہیں،
ان کا راستہ روکنا ہے اور چوٹی فتح کر لی گئی. لال قلعہ نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی چوٹی، اور اوپر جو ہے وہ جھنڈا لہرا دیا گیا کہ فتح ہے. ہر طرف جو ہے نا وہ جس طرح پوپڑیاں بجاتے ہیں، پڑوں پڑوں، پھر فائر کرتے ہیں، گولیاں ضائع کرتے ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سلامی دی گئی ہے کہ ہم نے ہائی کورٹ کو فتح کر لیا ہے. کیونکہ یہ فتح کریں گے اسلام آباد، یہ فتح کریں گے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ فتح کریں گے سپریم کورٹ. یہی چھوٹی موٹی نہ تو فتح کرا لو، باقی تو آکھو بھائی یہ کوئی اور شاید فتح کرے دو تو وہ نہ تو امید نہ رکھو. اور یعنی یہ جو یہ ٹٹ پونجیے آئے ہیں، ٹٹ پونجیے، ان کی بیوی بھی ہوگی، ان کی بیٹیاں بھی ہوں گی، اولاد بھی ہوگی، یعنی صاف پتہ ٹٹ پونجیے ہیں. ہے نا مزے کی بات کہ ٹاؤٹ ہیں، یعنی یہ ٹٹ پونجیے بن کے جا رہے ہیں، کسی کی فرمائش پہ جا رہے ہیں. آ گئے ہیں وہ 2 پہلے آئے تھے، 3 اور آ گئے ہیں. اور اسلام آباد بہرحال وکیل اس دفعہ نوجوان وکیل اگر نکلتے ہیں، کیونکہ ان کھوسٹوں سے وہ جو ڈی ایچ اے کے پلاٹ اور جن کی قبریں جن کی لاتیں قبروں میں ہیں، وہ پرانے پیپے، یہ وکیل اگر نوجوان باہر آ جائیں تو مشرف کو بھی وکیلوں نے سبق سکھا دیا تھا. بہرحال لاہور ہائی کورٹ فتح ہو گئی ہے. اس کے بعد جو ہے نا جمہوریت ایک لعنت ہے. سول ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں فیصل واڈا صاحب، اور وہ کہتے ہیں محسن نقوی کی طرح اس کو کس نے ووٹ دیا، اس نے کوئی تمبی، کوئی ناڑا، کوئی آگا، کوئی پیچھا کچھ بھی نہیں ہے. یہ یعنی وہ بتا رہے تھے صابر شاکر کہ فوجی افسر جا رہے ہوتے ہیں نا، ان کی جو فائلیں ہوتی ہیں نا، فائلیں یعنی ٹیشو پیپر، ان کی فائلیں، واش روم والا ٹیشو پیپر، وہ واڈا کے ہاتھ میں ہوتا ہے. فوجی افسر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے یہ ان کے اس میں ہوتا ہے. یہ واڈا صاحب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت لعنت ہے. اور جب سے یعنی اللہ پاک کا الحمدللہ، شکر الحمدللہ، جب سے عاصم منیر صاحب نے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے ہیں تو دیکھیں. یعنی مجھے گاؤں سے فون آیا کہ 2 نہراں، وہ چھوٹی مکھی نہ شاید 3 نہراں جڑیاں نہ وہ بھینس نہ دودھ وہ شروع ہو گئیاں. یہ تو میرے گاؤں کا. اب میں آپ کے دیہات آپ کہیں کہ آپ کے گاؤں یا آپ کے شہروں، میرا ذمہ کو نہیں بھائی، میرا ذمہ میرا گاؤں ہے. میرے کو فون آیا ہے کہ جب سے جنرل صاحب نے معاملات ہاتھ میں لیے ہیں تو سارے کولتے جی چھوٹی مکھی نہ شاید اگر کہیں کو چاہی دو ہوئے تو دودھ، اگر گھاٹا دودھ چاہی دو ہوئے تو میرے کو 600 سارے گرانچ نہراں وہ جاری ہو گئیاں. اور جنرل صاحب کیونکہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت لعنت ہے. یہ پتہ ہی سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ ایوب نے. وہی ان کے پاس ریڈ بک ہے، آپ کو پہلے بتایا، کوئی نوی کو نہیں ہوا. ایوب والی سب سے پہلے ایبڈو کے تحت ایوب نے سارے سیاستدانوں پہ پابندی لگا دی تھی. دھلن خود اسد درانی کہتا ہے کہ گوروں کے دور سے شراب چل رہی تھی. پھر اس لیے تو میں کہتا ہوں نا، ایک میرے ویور کہہ رہے تھے میں آپ کو وی لاگ نہیں دیکھتا، آپ گانا شروع کر دیتے، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے. اسد درانی کہہ رہے ہیں شراب چل رہی تھی گوروں سے، پھر جہاز صاحب نے تھوڑی سی پابندی لگائی، پھر جہاز صاحب بستی لال کے بعد منافق آدمی آئی تو اس کے بعد پھر چلنی پئی ہے. لیکن یہ بالکل جمہوریت لعنت ہے. امریکہ کو ڈاس چھوڑو، انڈیا کو ڈاس چھوڑو، اور کرسٹینا رونالڈو ہیں آرمی چیف. یہ فیصل واڈا کہہ رہا ہے، میری شکایت نہ کر دعائے. مشتاق صاحب کیا کمال کا بندہ ہے یار، حالانکہ ان کی پارٹی تو جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی سے واقف ہیں، کبھی وہ مشتاق صاحب کو اون ہی نہیں کرتے. انہوں نے کہا ہے باجوہ کی، اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. خبردار اگر آپ نے کہا تو مجھے فون، میں مخالفت کر رہا تھا باجوہ کی ایکسٹینشن کی، مجھے کرنل صاحب کا فون آیا کہ بندہ بن. میں نے کہا بندہ نہیں بنوں گا، سینٹ میں احتجاج کروں گا، مخالفت کروں گا، چیئرمین کے ڈائس کا گھیراؤ کروں گا. تو مجھے کرنل کہتا ہے کہ ڈی جی ISI باہر نکلو، فیض امید باہر بیٹھا ہے، تم باہر نکلو. مشتاق صاحب نے کہا نہیں نکلتا باہر، جو کرنا ہے کر لو. مشتاق صاحب سے وہ پھر کرنل ہنس کے کہتا ہے تمہارے احتجاج سے، تمہاری مخالفت سے کیا فرق پڑے گا، ساری گال ہو گئی ہے. امید گل صاحب نے کہا تھا نا امریکہ سے ریکمنڈیشن ہوتی ہے، ساری گال ہو گئی، تو جو مرضی ہے کر. پر مشتاق صاحب کہتے ہیں اگلے دن میں سینٹ میں آیا، میں چیخا، میں نے تقریر کی، میں نے ڈائس کا گھیراؤ کیا کہ نہیں ہونی چاہیے، جو ہے نا وہ یہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن باقی سب چیز پہلے فکس تھی. بہرحال یہ ان کا سیاست سے کوئی نہیں. کنوں کو ہاتھ لو، کنوں کو. اور اس دن تو ڈرو
جداں تساں آکھو کہ انہاں نال سیاست نال تعلق ہے، کناں کو ہاتھ لو خدا نے بندے توبہ طائب کرو، اللہ کو جڑا ہے نا جی توبہ نے طلبگار ہوو۔ اگر تساں آکھا کہ انہاں سیاست نال مشتاق صاحب کی گھر کے باہر ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھا ہے کہ مخالفت نہیں کرنی، باجوہ نہیں ایکسٹینشن کی، اور یہ مشتاق صاحب وہ ہیں۔ آخری بات، انہوں نے مشرف کے مرنے پہ پارلیمنٹ میں فاتحہ پر اعتراض کیا تھا کہ اس نے فاتحہ نہ پڑھو، کیونکہ پارلیمنٹ کسی کے باپ کی نہیں ہے، لوگوں کی نمائندہ ہے، یہ ایک اعزاز ہے، نہ کرو اس پہ فاتحہ نہ پڑھو۔ مشتاق صاحب نے مخالفت کی تھی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔